यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 20 पे गौर करने के बाद बाब 21 उठाए थे और उसके पहले 15 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 16 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 16 से आयत 19 तक। लिखा हुआ है, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सिर का एक बाल भी बिका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। प्यारे भाई और बहन, ये आयतें वो 1,44,000 यहूदियों पे लागू होते हैं जो बड़े मुसीबतों के दिनों में अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करेंगे। ये 1,44,000 यहूदियों की मुसीबत बड़ी कड़ी मुसीबत रहेंगी और ऐसी मुसीबत के हम सोच भी नहीं सकेंगे। आयत 20 में लिखा हुआ है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। आप लोगों को याद होगा कि मसीह के शागिर्दों मसीह से ये पूछ रहे थे कि ये सब कब होगा, यानी कि पत्थर पे पत्थर बाकी कब नहीं रहेगा। और वाकई में बात पूरी हुई जब रोमी लोग यरूशलेम को 70 एडी में घेर लिए। मेरा तो ये ख्याल है कि इनमें से कई लोग, यानी कि 40 साल बाद जब उन लोग रोमी लोगों के झंडे लहराते हुए देखे और यरूशलेम के दीवार को बर्बाद होते हुए देखे, तो उन लोगों को मसीह की वो बात याद आई जहां उन्होंने बोलने को लगे कि किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। मेरे भाई, आखिरी दिनों में फिर से ऐसा होगा। आयत 21 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में ना जाएं। तो प्यारे भाई और बहन, उस वक्त उन लोगों को वोच करना था और आने वाले बड़े मुसीबतों के दिनों में भी वोच करना है। उन लोगों को जल्दी से जल्दी यरूशलेम को छोड़ के भागना था। यहूदियों का जो हिस्टोरियन था जिसका नाम जोसेफुस था, ये बताता है कि यरूशलेम को उनके दरमियान कैसा घेर लिए थे। यरूशलेम को इतना सख्ती से बांधे थे कि माया अपने खुद के बच्चों को खाने लगे। लोग जो है मच्छरों के वैसा मर गए और उनकी लाश दीवार के ऊपर से फेंकी गई। लोग जो शहर के अंदर टिक गए थे भूख से मर गए, या फिर उनको गुलाम बना लेके चले गए। या फिर से मसीह उन लोगों के सामने ये तस्वीर रख रहे हैं कि आखिरी दिनों में कैसा रहेगा। थोड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मेरे दोस्त, ऐसा एक बार हो चुका है और ये एक इतिहास की बात है। मसीह ये बोलने को लगे कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। मसीह बोलने लगे ऐसा फिर से होने वाला है, और मैं यकीन करता हूं कि उन्होंने सच बोल रहे हैं। आयत 22 से 24 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुक़मा हो जाएंगे और आसिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। तो मेरे भाई, यहूदियाँ तितर बितर हो गए और उनके दुश्मन उनको गुलामी के हैसियत से इस्तेमाल करने लगे। इस्राएली कौम पे खुदा के तरफ से बहुत बड़ा कहर पड़ा। जिस दिन रोमी लोग 2000 बरस पहले शहर में दाखिल हुए, उस वक़्त से यहूदी लोग गैर कौमों के लोगों को यरूशलेम से नहीं निकाल सके। रोमी लोग जिस दिन शहर का कब्जा करे, उस दिन से लेके आज तक गैर कौम के लोग यरूशलेम में कब्जा बनाए रखे हुए हैं। मुक़द्दस जगहें जो यरूशलेम में हैं, वो मुक़द्दस जगहों पे गैर कौमों का कब्जा है।
پیارے بھائی اور بہن، غیر قوم کے لوگاں آج یروشلم میں موجود ہیں۔ مسیح جو بول دیے سو بول دیے، ان کی بات کبھی بھی نہیں ٹل سکتی۔ آیت 25 میں مسیح بولتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ آیت کا اشارہ آخری دنوں کے وقتوں کی طرف ہے، یعنی کہ مسیح آنے سے پہلے، یعنی کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا۔ آیت 26 سے 38 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کوپلیں نکلتی ہیں، تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کمہار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے، ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا مانگتے رہو، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور رات کو باہر جا کے اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ کلیسیا یہ زمین پہ سے کسی وقت بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان گرنا نہیں چاہیے۔ یہ دنہ زبردست دنہ ہیں جہاں ہم خدا کے لیے جی سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جینا، اور چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں تک اس کی خوشخبری پھیلانا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مرضی میں دن با دن گزارنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں ہم غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت جاگتے رہنا اور دعا مانگتے رہنا۔ جاگتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کو خدا کے مرضی میں لے لیتے ہوئے چلنا، اور ہمیشہ مسیح کا انتظار کرتے رہنا، ساتھ ساتھ ایمان میں قائم رہنے کے لیے دعا میں مشغول رہنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21، اور اب ہم باب 22 پہ جائیں گے، اور ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 6 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور عید فطر جس کا عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے صلاح کی کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامے کے ان کے حوالے کرا دے۔ تو یہاں اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام یہ بتاتا ہے کہ عید فصح نزدیک تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح یروشلم آئے ہیں۔ 6 مہینے پہلے انہوں قیصریہ فلپی میں ان کا رخ یروشلم کی طرف کر لیے تھے۔
کہ انہوں یروشلم کو جائیں گے اپنی جان دینے کے لیے۔ اس کے بعد سے انہوں جو بھی کرے اپنی نظر یروشلم پہ رکھے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ سردار کاہنہ اور فقیہ موقع کے تلاش میں تھے کہ ان کو کیسا مارنا، مگر ساتھ ان لوگوں کے دل میں لوگوں کا بھی ڈر تھا، کیونکہ عید فصح کا وقت تھا تو یروشلم میں ہر جگہ سے لوگ آئے اور آتے تھے عید فصح منانے کے لیے، اور یہ لوگ اس وقت مسیح کے ساتھ تھے، اور سردار کاہنوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ان لوگ مسیح کو ہاتھ لگائیں گے تو لوگ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آگے کلام یہ بتاتا ہے کہ شیطان یہودا اسکریوتی میں گھس گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک آدمی جو مسیح پہ ایمان لایا ہے بدرو کا شکار ہو سکتا ہے کیا؟ کیا بدرو اس کے اندر گھس سکتی ہے کیا؟ اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے بدرو کا شکار نہیں ہو سکتا، مگر یہاں یہودا اسکریوتی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ یہودا سردار کاہنوں کے پاس گئے اور ان سے صلاح مشورہ کرے کہ مسیح کو کیسا پکڑوائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، سردار کاہنہ تو طاق میں تھے کہ مسیح کو کیسا پکڑنا، مگر ان کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو یہودا جو مسیح کے گروہ کے تھے ان لوگوں کے پاس آئے صلاح اور مشورہ کرنے کے لیے، اور یہودا اس وقت سے موقع کی تلاش میں تھے مسیح کو پکڑوانے کے لیے۔ یہ ہوگا اب ہم آیت 7 سے 13 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور عید فطر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیتیں ہم کو کوئی معجزہ نہیں بتاتی ہیں۔ یسوع مسیح یروشلم میں کئی مرتبہ تھے، انہوں اس آدمی کو جانتے تھے جس کا یہ مہمان خانہ تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انہیں مسیح کو بول چکا ہوں گا کہ جب آپ یروشلم میں رہیں گے تو آپ اپنے شاگردوں کو یہاں لائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مسیح یہ آدمی کے ساتھ بات چیت کر لیے ہوں گے یہ مہمان خانہ استعمال کرنے کے لیے، اور اس کو بول چکے ہوں گے کہ فلاں دن یہ وقت پہ میں میرے شاگردوں کے ساتھ یہ مہمان خانے میں فصح کھاؤں گا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، جب وقت ہوگا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ تو یہ فصح کھانے کا آخری وقت تھا، اور یہودا اسکریوتی ان کے بیچ میں موجود تھے۔ آیت 15 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہت میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت نہ آ لے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ فصح کے وقت یہ پیالہ کئی مرتبہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں گیا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں مسیح آخری پیالے تک حصہ لیے ہوں گے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔
تو مسیح اپنے بدن اور خون کے نشانی کے لیے دو معمولی چیزوں کا استعمال کرے، یعنی کہ روٹی اور انگور کا شیرہ۔ اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں خراب ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو جب مسیح اپنے یادگاری کے لیے نشان استعمال کرے تو وہ پتل یا سونے کا نہیں تھا، بلکہ دو معمولی چیزیں جو خراب ہونے والی تھیں۔ مسیح یہاں یہ اعلان کرے کہ روٹی ان کا بدن ہے اور انگور کا شیرہ ان کا خون ہے۔ روٹی ان کے بدن کے توڑے جانے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کئی کو بولے تو خدا جو ہے مسیح کو ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ ان کو جب صلیب سے اتارا گیا تو انہوں ایک انسان کے ویسا بھی نظر نہیں آ رہے تھے ہوں گے۔ پیارے بھائی بہن، یسایہ نبی مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں، جس طرح بہترے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اور آگے یسایہ نبی مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ پیارے بھائی بہن، کئی سالوں تک عید فصح مسیح کا یہ زمین پہ آنے کا اور ان کے موت کا انتظار کری تھی، اور اب مسیح اس کروس کے چھاؤں میں ہیں، اور یہ آخری عید فصح ہے، اور یہاں عید فصح کا ہونا پورا ہوتا ہے، بلکہ پورا ہوا۔ ہم اب خداوند کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے دلوں کو جانچتے ہیں، اور یہاں ہم جو خداوند کے میز پہ کرتے ہیں وہ ان کے یادگاری کے لیے روٹی کھاتے ہیں اور انگور کا شیرہ پیتے ہیں، اور یہ یاد کرتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے اپنا پاک خون بہا کے صلیب پہ اپنی جان دیے، اور ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی ملی ہے اور ہم نجات پائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم خداوند کے میز پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں وہ ان کے پھر سے آنے کے بارے میں یاد کرتے ہیں۔ پولس رسول اپنے خط میں مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ آیت 21 میں مسیح بولتے ہیں، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جو مسیح کو پکڑوانے والا ہے وہ ان کے بیچ میں موجود تھا۔ آیت 22 اور 23 میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ تو یا مسیح کے شاگرداں یہ بول کے یہ ظاہر کر دیے کہ ان میں جو ہے مسیح کا انکار کرنے کی قابلیت ہے اور مسیح کو پکڑوانے کی قابلیت ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے میں مسیح کا انکار کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر انہوں اپنا ہاتھ ہم پہ نہیں رکھتے ہوتے تو ہم ان کا انکار کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ہم خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ مسیح ہمیشہ اپنا ہاتھ ہم پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرداں بڑے بننے کا سوچ رہے تھے، جبکہ ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ تھا کہ ان لوگ مسیح کا انکار کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں کروس کے چھاؤں میں ان لوگ اپنے عہدے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آج اگر ہم کلیسیا میں دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات نظر آئیں گی، کلیسیا کے بزرگ مسیح کے شاگردوں سے بہتر نہیں ہیں جہاں تک عہدے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نے نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا،
بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تو یا مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرے ہیں، اور واقعی میں یہ سچ بات ہے کہ انہوں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے یہ دنیا میں آئے۔ انہوں اپنا سارا جلال آسمان میں چھوڑ کے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ آیت 28 میں مسیح بولتے ہیں، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے۔ یا مسیح اپنے شاگردوں کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھا رہے ہیں کہ ان لوگاں آزمائش کے وقتوں میں بھی ان کے ساتھ رہے۔ آیت 29 اور 30 میں مسیح بولتے ہیں، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہت مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہت میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح کے شاگردوں کو مسیح کے طرف سے خدا کے بادشاہت میں ایک خاص جگہ ملے گی۔ مسیح جو بول دیے سو بول دیے، انہوں اپنے وعدے سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم لوقا کی انجیل باب 21 اور اس کی آیت 16 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 21 کو ختم کر کے باب 22 کے پہلے 30 آیتوں پہ غور کرے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہو سکتا جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ کئی کو بولے تو خدا ہم کو ایک گنہگار کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتا، اس لیے خدا اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح ایک انسان بن کے یہ دنیا میں آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔